अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। और साथ साथ दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा आपको बांटने वाला बनाए, मांगने वाला ना बनाए। आमीन सुम आमीन। और मैंने अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ कर लिया है और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी पर। और जी नाज़रीन, मॉर्निंग शो में आप आज जुम्मतुल मुबारक है और सब एहतमाम कर रहे होंगे ऑफ कोर्स जुम्मे का। और घर से जो लोग नौकरियों पे निकलते हैं वो लोग भी सब अपने हिसाब से, उनको पता है जुम्मा है, तो बड़ा एक अच्छा लोगों का एक ट्रेन है कि वो हमेशा शलवार कमीज़ वाइट और इस तरह का ज़रा फ्राइडे को उनका गेटअप होता है, बड़ा अच्छा लगता है। और जुम्मे का एहतमाम दुरूद शरीफ और एक ख़ास नमाज का, जुम्मे की नमाज अदा करते हैं घर पर भी बाहर भी। और अल्लाह पाक हम सब की दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। कल मैं हमेशा मैं अपने आपके साथ इंट्रैक्शन करती हूँ, एक मैसेज देती हूँ, तो ऑल ओवर में मेरे ख्याल में मेरी अगर इस बात से आप भी एग्री हैं तो आप ज़रूर मुझे अपनी बात शेयर करिए। मैं जनरली बात कर रही हूँ कि बहुत सारे कंट्रीज़ में भी एक प्रोटेस्ट की एक प्रीमिसेस होती है, जगह होती है। जैसे हमारे पाकिस्तान में कराची में प्रेस क्लब है और हम वहाँ पर जमा होते हैं। हम कभी कोई इवेंट भी करते हैं, आपने देखा होगा हमारे घर में शादियाँ होती हैं या कभी हम लोगों ने कोई फैशन शो या कोई भी सेमिनार है, तो एक प्रीमिसेस होती है और सब डिफरेंट जगहों से उस जगह पर पहुँचते हैं। किसी होटल में, किसी भी जगह पर, किसी को तकलीफ़ नहीं होती, हम उस जगह पहुँचते हैं, अपनी खूबसूरत शादी या कोई भी सेमिनार अवार्ड सेरेमनी करते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं होती। तो क्या नहीं हो सकता अगर हमारे बड़े बड़े त्योहारों को भी, हम ईद को भी बड़ा अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, हम बहुत सारे त्यौहार, अब 14 अगस्त को आप देखें कि कुछ लोग एक बड़ा एक जलसा या कोई भी एक बड़ी वो रैली बना लेते हैं, जो भी, जिससे मुझे ये कहना बड़ा मुझे दुख होता है। हम और कंट्री में जाते हैं तो हम वहाँ उनके रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन जब हमारे पास अपना मुल्क है तो हम इसको बेकदरी से इस्तेमाल करते हैं। क्या भूल जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम पैगामात भूल जाते हैं? क्या हम किसी को तकलीफ़ दे के खुश होते हैं? आप खुद सोचें, कोई लड़की प्रेग्नेंट होगी, किसी का हार्ट अटैक होगा, एम्बुलेंस फंसी हुई है, आप आगे जो 14 अगस्त के बाजे गाजे बजा रहे हो, शारे फैसल, ये एक आवाम की प्रेमिसेस है। इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी इस तरह जतलाएं कि ये मेरी मिल्कियत है और मैं इसका मिस यूज़ करूं, ये मेरी आंखों देखा हाल है। 14 अगस्त पे ऑफ कोर्स जश्न हो रहा है, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, लेकिन आप अपनी आज़ादी के मज़ों के चक्कर में उस बंदे को जिसकी ज़िंदगी बच सकती थी हमारी वजह से, वो अपनी ज़िंदगी खो गया और अपने 4-5 बच्चे अकेले छोड़ के चला गया। क्या उसकी बद्दुआ नहीं लगेगी उनके बच्चों की? आप ये सोचें ना, आप आगे बड़ी थोड़ी देर जमा होते हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, लेकिन क्या आपको वो आवाज़ आ रही है जो एम्बुलेंस मुस्तकिल टू 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 कर रही है? नहीं आ रही, कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि आप उस जोश व वलवले में आप भूल गए। तो इंसानियत जहाँ ख़त्म हो जाए उस जगह मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं चाहती हूँ हुकूमत वक्त हर मज़हब फ़क्र मकतब की वो एक प्रीमिसेस बनाए और सबको कहे रोड पर कोई भी फ्लैग या कोई भी चीज़ ना करें, उस प्रीमिसेस में जाए। आजकल सोशल मीडिया है, मीडिया है, हर जगह से कैप्चर करेगा कि आप क्या करें। अगर आपकी एक कायद-ए-आज़म की मज़ार के जस्ट अपोजिट एक बड़ी जगह है, और अक्सर मैंने देखा है लोग, और मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, ग्राउंड हैं, आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और सबको कहें वहाँ, लेकिन रोड पर किसी को भी अलाउ ना करें कि वो वहाँ पर खड़े होकर या वहाँ स्लो स्लो गाड़ियाँ चला रहे हो, पीछे लोग परेशान हो रहे हैं। मैं कहती हूँ वो, अब मैं कल मेरी अपनी आंखों देखा हाल है, मैं बहुत तकलीफ में हो गई कि एम्बुलेंस में एक फादर लेटे हुए हैं और मुस्तकिल वो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं, मुझे बताएं क्या मैं यहाँ गलत हूँ ना? आप कहीं सभी यहाँ गलत है कि आप मज़हब को यूँ करिए, मैं कुछ नहीं, मैं उस रोड शारे फैसल आम लोगों का है, आप उस जगह पर खड़े हो जाएं अपनी मर्ज़ी से और कहें मेरी बात सुने और सब कुछ रुक जाए, तो मुझे क्या बता, आप ये गलत नहीं करें। तो माजरत के साथ मेरी बात अगर किसी को भी गिरा गुजरी हो, आप बिल्कुल, आपको हक है अपनी बात कहने का, जलसे करने का, जुलूस करने का, लेकिन रोड पे नहीं है। रोड पर आप रोड ना ब्लॉक करें। आप प्लीज़, अब जिस जगह पर आपको इनवाइट, आप जहाँ पर आपने करना है, गाह है, कोई जलसा गाह बनाइए, आप कोशिश करें कि उस जगह तक बग़ैर किसी को तकलीफ़ दिए उस जगह पहुँचे और अपनी जो भी आपने बात कहनी है या अपने मज़हब को
کلیئر کرنا ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ وہاں جا کے کریں پلیز، کیونکہ میں یہاں پر ایک ہندو کی، ایک پوری ہندو کمیونٹی کی چال ہے، ان کی ایک پریمیسز ہے، بڑا سا گراؤنڈ ہے، وہ ہر تہوار اس پریمیسز میں مناتے ہیں. کرسچن کمیونٹی کی ایک بہت بڑی پریمیسز ہے آرٹس کونسل کے بیک سائڈ پہ، وہ اپنا تہوار، اپنی ہر چیز بڑے طریقے سے، آج تک انہوں نے کبھی بھی روڈ جیم نہیں کیا. تو کیا ہم بینگ اے مسلم امت محمدی ہو کے کیا ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، کنٹینر لگا دیتے ہیں اور پھر آپ لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں کو کتنے گھوم گھوم کے جاتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، دعائیں لے رہے ہیں آپ لوگ. تو پھر میں یہاں کچھ نہیں کہہ سکتی. لیٹس سی، میری بات پھر بھی آپ لوگوں کو گراں گزری ہو تو مجھے معذرت، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ بینگ اے مسلم، ہم انسانیت بڑی پرچار کرتے ہیں اور اسی جگہ کو بند کر کے اور سب لوگوں کا روڈ بلاک کر کے ہم پھر سب کو جمع کر کے اور پھر ہم واز کر رہے ہوتے ہیں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہ مولا علی نے یہ کہا، محمد نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ لیکن آپ کتنے لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنے لوگ آپ کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے. ایک ماں پیگنٹ ہے، وہ دنیا سے چلی گئی، صرف کیا کہ اس کو تکلیف ہوئی، اس کو نہیں، ان کو پتا روڈ جیم ہے، ادھر سے گھوم رہی، کیونکہ ہماری کوئی دکھایا تھوڑی جاتا ہے کہ یہ جگہ بند ہے، یہ جگہ بند ہے. لیکن جو روڈ تمام عوام کی ہے اس کو جیم نہ کریں. خدا کے لیے اگر آپ کے دل میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے نا تو اس کو برقرار رکھیں، اور یہ یاد رکھیں ہم نبی کی امت سے ہیں، مولا علی کے چاہنے والے. تو ان کے کیا پیغامات ایسے تھے، اگر ایسے تھے تو پھر آپ کرتے رہیں ایسے. تو بات کریں گے ہم آپ کی، آج کل پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور بالکل کرنا چاہیے. فلسطین کی بات کروں، بہت برے حالات ہیں اور ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے، لیکن کسی اور کو تکلیف دے کے نہیں. ہمیں کوئی بھی جگہ ہم منتخب کرتے ہیں، ہمیں وہاں سب کو جمع ہونا چاہیے اور آواز بلند کرنی چاہیے. جو اس وقت فلسطین کا حال ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی آواز بلند نہیں کرتے. ہم سارے مسلمان ہو کر ہم اکٹھا یونٹی نہیں دکھاتے. اسی وجہ سے یہود و نصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کبھی نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے. تو پھر آپ کب سمجھیں گے؟ اور ہمارے پر میں کہوں گی کہ ایک مسلمانوں پر دوسرے ملکوں کی یلغار ہے اور سائلنٹ یلغار ہے جو آپ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے. ان کی پلاننگ کئی سالوں کی ہے اور آپ لوگوں کو پہلے انہوں نے کوشش کی کہ ان کے اوپر دوسری طرح حملہ کرے، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کس قوم کو، کس ملک کو تباہ کرنا ہے. موبائل سے، مینٹل اسٹریس سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ٹارچر، بنیادی چیزوں سے محروم. آپ اس چیز میں الجھ گئے ہیں، آپ بھول گئے ہیں کہ آگے ہم نے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے کیا کرنا ہے. تو یہ جو قوم پر یلغار ہے یہ بہت سائلنٹ اور خطرناک ہے. اس کے لیے ہمیں یکجہتی اور یونٹی دکھانے کی ضرورت ہے. اچھا جی، یونٹی اور یکجہتی کی بات کروں تو میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت اہل سنت کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے صوفی سید مسرور ہاشمی خانی صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم. جی کیسے ہیں ہاشمی صاحب؟ الحمدللہ. اس وقت فلسطین کا جو حال ہے اور جو بچوں پر خاص طور پہ، کہتے ہیں ہمارے جنگ میں بھی کچھ خاص رول کیے پاس ہوتے ہیں، جیسے کہ چھوٹے معصوم بچوں کو نہیں آپ تشدد کا نشانہ بنائیں، پودوں کو نہیں، درختوں کو نقصان نہیں پہنچائیں، بزرگوں پہ اور خاص طور پہ ہاسپٹلز پہ نہیں کریں. لیکن یہاں تو سب کچھ نصف و نابود ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بہن، جس طرح آپ نے کہا یکجہتی کی ہمیں ضرورت ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے. اور قرآن میں بھی واضح طور پہ ہے کہ تفرقوں میں نہ پڑھو، اللہ کی رسی کو ہدایت پکڑ لو مضبوطی سے. ہم فلسطین کی اگر بات کریں، آج انسانی حقوق کے جو علمبردار ہیں، جی جی، جو کہ جانور کو بھی مارنے کے لیے منع کرتے ہیں، ہاں ہے نا. انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، وہ تو کہتے ہیں کہ کسی جانور کو نہ مارو. وہاں پہ اس ٹائم جس طرح انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، تاریخ میں شاید اس کی مثال نہ ملے. نہ بچوں کا خیال ہے، نہ جوان بوڑھوں کا خیال ہے، کسی چیز کا خیال نہیں کر رہے. اور جب 75 سال سے یہ ظلم ہو رہا ہے، اب اگر ان کے خلاف کچھ ایکشن لیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب یہ تو دہشت گردی ہے. یہ 75 سال سے دہشت گردی تھی، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی کہ جو جس طرح آپ مظلوم فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے تھے، چیچنیا پہ ظلم کیا آپ نے مسلمانوں پہ، کشمیر کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. تو اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے انسانی حقوق کے علمبردار اور نام نہاد اسکالر جو ہیں.
تو ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی ضرورت ہے. ہم جب تک ایک نہیں ہوں گے ہم کفار سے برسر پیگار ہونا ہمارے لیے بہت مشکل ہے, اور اس طرح ہم جا بجا جو ہے نا آپس میں ٹولیوں کی صورت میں ہم لڑتے رہیں گے تو ہمیں فتح نصرت اللہ کی مدد سے شامل حال رہے گی تو انشاءاللہ بالکل ملے گی. مگر ہمارا بحیثیت مسلمان کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہم آپس میں کیوں نہیں ملتے؟ کیا اس میں ہمارے اپنے ذاتی مفادات شامل ہیں یا ہم کسی کے اعلی کار ہیں؟ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا, اور ایسے لوگ جو کسی کے اعلی کار ہیں, جو کسی کے ایک خاص مشن پہ کام کر رہے ہیں, جو مسلمانوں کو ایک نہیں ہونے دیتے ہیں, وہ ہم اپنے صفوں میں ان کو تلاش کریں کہ ایسے کون نام نہاد. اور میں اس میں علماء کی بات نہیں کر رہا, میں اس میں مشائخ کی بات نہیں کر رہا, میں اس میں ذمہ دار لوگوں کی بات نہیں کر رہا. ایسے لوگ جو مذہبی لبادہ اوڑے ہوئے, جن کا علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کا مشائخ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کا صوفیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو صرف داڑھی رکھ کے اشتعال پھیلا رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ وہ ایسی پوسٹیں شائع کرتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں جو ہے نا وہ اتحاد برقرار نہ رہ سکے. تو میں یہاں پہ آپ کے چینل کے توسط سے بالخصوص پاکستان کے اداروں سے بھی یہ کہوں گا کہ ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں جو کہ اس ٹائم ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے, اور پاکستان کو بالخصوص ہم جس اس وقت سے گزر رہے ہیں, معاشی طور پہ پاکستان کے بہت برے حالات ہیں, اور اندرونی طور پہ ہمیں ایک ہونا ہے. جب ہم ایک ہوں گے پاکستان مستحکم ہوگا, تو جب پاکستان مستحکم ہوگا تو پاکستانی عوام بھی مستحکم ہوگی, اور یہ معاشی مسائل بھی حل ہوں گے, اور انشاءاللہ یہ پاکستان کی ہی عوام ہے اور یہ پاکستان کی ہماری جو فوج ہے یہی لیڈ کرے گی پوری دنیا میں انشاءاللہ, اور اسلام کا جو ہے نا جھنڈا بلند ہوگا. بے شک. ہاشمی صاحب, جس طرح آپ نے کہا ہم یکجہتی کی بات کریں, میں جنگ پہ نہیں جا سکتی, آپ نہیں جا سکتے, تو ہم یکجہتی اس طرح نہیں کر سکتے کہ جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہیں ہم اپنے تئیں, آپ نے کسی اور کو منہ نہیں دکھانا, اللہ کو تو منہ دکھانا ہے, تو جتنے ان کے برانڈ ہیں ان کو بائیکاٹ کریں, کیونکہ یہ ہمارے جنریٹ کیے ہوئے پیسے سے اس ملک کو فائدہ ہو رہا ہے, اور وہ جتنی بھی جنگ میں جو پیسہ استعمال کر رہے ہیں وہ یہی ہے. انہوں نے پہلے ایک چال اور بچھائی, جسے کہوں گی کہ یہ ایک چال تھی نا کہ ہم لوگوں کو پروڈکٹ کا منہ لگا لیا, ان میں ڈرنکس, سرف اور کتنی ساری چیزیں, میں برگر اور پتہ نہیں کیا کیا بڑے شوق سے کھا رہے ہیں, آرڈرز کر کے منگوا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ میں تو کہتی ہوں ہم اندر سے ہمیں پتہ نہیں ہے, وہ ہمیں یوز کرے, انہوں نے دیکھیں مینٹلی وہ کھیلا ہمارے ساتھ, وہ ہمیں یوز کرے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. جب آپ مس یوز ہو جائیں تو آپ کا استعمال ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہوتا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, آپ کو نہیں معلوم, لیکن وہ آپ سے کیسے ہے, آپ ان کی تمام پروڈکٹ, بچوں سے لے کے ڈرنک سے لے کے فوڈ سے لے کے آپ کو جن چیزوں پہ انہوں نے لگایا ہے وہ سارا پیسہ ان کے فوج استعمال کریے, اس سے بارود بن رہا ہے, اور ہمارے مسلمان فلسطین بچوں کو نست و نابود کیا جا رہا ہے. میں وہ سوچ رہی ہوں کہ وہ باپ اپنے بچوں کو مٹی اور سیمنٹ میں اور اینٹوں میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرا بچے اس کے اندر دب گئے ہیں. میں اس بیٹے کو دیکھ رہی ہوں جو اپنے بھائی اور اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہے کہ میری ماں اس ملبے کے نیچے ہے, اور اس میں ہم سب, میں, آپ, ہم سب شامل ہیں. اور یہ آپ کو کسی کو جواب نہیں دینا, آپ نے مجھے نہیں جواب دینا, آپ اپنے آپ کو نہیں جواب دینا, لیکن اس ذات کو ضرور جواب دینا کہ آپ نے اپنے تئیں سائلنٹ موڈ پہ, انہوں نے سائلنٹ موڈ پہ ہم پہ کھیلا ہے, وہ ہم پہ کھیل رہے ہیں, اور ان کی پلاننگ کئی سالوں کی ہے, ہم سمجھ نہیں پائے, کیونکہ ہم لوگ جہاں تھوڑا سا ایمان کمزور ہوتا ہے ہم وہاں ڈگمگا جاتے ہیں, اور اس کی وجہ صرف ایک ہے جو یہیں پر چھوڑ کے جانا ہے. اللہ پاک نے آپ کو دماغ دیا ہے, اور آپ نبی کی امت سے آپ سب بھول جاتے ہیں, اور یہ یکجہتی دکھانے کا, آپ سوچیں کہ میں اس وقت فلسطین, کبھی میں جنگ پہ تو نہیں جا سکتا نا, یہ تو فوج کا کام ہے, حکمراں کا کام ہے, تو کیا کہتے ہیں ہمارا کوئی کام نہیں ہے, بتائیں نا کہ ہمارا کیا کام ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر ہم تاریخ کا تھوڑا مطالعہ کریں, بہت پرانا نہیں, تو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی بر صغیر میں. اچھا. تو جب ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر میں آئی تو انہوں نے یہی کیا کہ معیشت پہ قبضہ کیا, اور مسلمانوں کو بھی خریدا انہوں نے جو نام نہاد تھے. تو اس وقت جس طرح بہننے کا, اور الحمدللہ اس پہ عوام کافی حد تک کوشش بھی کر رہی ہے, اور میں سلوٹ کرتا ہوں پاکستانی عوام کو کہ وہ غیر ملکی پروڈکٹ کو چھوڑ رہے ہیں اور اپنی پروڈکٹ طرف آ رہے ہیں. جب ہم اپنی پروڈکٹ کی طرف آئیں گے, ہمیں بینگ پاکستانی پراؤڈ ہونا چاہیے پاکستانی ہونے پہ, ہم اپنی چیزوں کو پریفر کریں,
ہم اپنے مصنوعات کو خریدیں. یہ دیکھیں اس وقت دنیا میں جو جنگ ہے نا, یہ ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے, یہ معاشی جنگ ہے. معاشی جنگ. اور معاشی طور پہ اگر ہم غیر مستحکم ہو گئے, اور یہی کفار و نصارہ کی یہی کوشش ہے. اور آج دیکھیں نا پاکستان, ہم مقروض ہیں. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کئی ہزار کئی لاکھوں کا مقروض ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم معاشی طور پہ غیر مستحکم ہوتے جا رہے ہیں, اور ہم اپنی پروڈکٹ کو نہیں پرچیز کرتے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو کوالٹی کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے, مگر دیکھیں آج آپ اپنی پروڈکٹ جب خریدیں گے تو معاشی طور پہ جب وہ غیر مستحکم ہوں گے, پوری دنیا میں دیکھیں نا آج چائنا کہاں کھڑا ہوا ہے, چائنا اپنی پروڈکٹ بیچ رہا ہے نا. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. بحیثیت مسلمان ہم کچھ نہیں کر سکتے, جس طرح بہن نے کہا, تو ہم کم از کم اپنا احتجاج اس انداز میں ریکارڈ کرا سکتے ہیں کہ ہم ان کی پروڈکٹ کو چھوڑ دیں, ہم پاکستانی پروڈکٹ جو ہے وہ استعمال کریں جہاں تک حد الامکان کوشش ہے. اور آپ نعم البدر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک مجبوری ہے, اگر آپ مجبوری طور پہ آپ وہ چیز خرید رہے ہیں تو دل میں کم از کم اس کو برا جانیں. اور ہم اگر کولڈ ڈرنک نہیں پئیں گے, ہم جوس پئیں, جوس پینے سے ہمیں صحت بھی ملے گی. نہیں, ہمارے اپنے پاکستان کی برانڈ ہے, وہ بھی کولڈ ڈرنک بہت اچھی ہے, بس ہمیں وہ انہوں نے اس یلغار کی ہوئی نا, تو ہمیں اپنی چیز کی قدر اس وقت یہ جو حماس نے حملہ کیا ہے, میں آپ کو آپ کے توسط سے بتاؤں کہ اس ٹائم کروڑ ڈالر کا اسرائیل کو نقصان ہو رہا ہے, کروڑ ڈالر کا. مگر جب معاشی طور پہ اگر ہم ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے تو وہ کئی گنا بڑھ جائے گا, اور وہ ان کی عوام جو ہے, اسرائیلی عوام جو ہے, وہ اس ٹائم اسرائیل کے وزیر اعظم کی حمایت نہیں کر رہی ہے. بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ لاسٹ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا, ہم یہاں پہ بریک کی طرف چلیں گے, اس کے بعد آپ کیونکہ ہاشمی صاحب یہاں موجود ہیں اور استخارہ آن لائن لائیو آپ دیکھیں گے, ان کے یہ بہت سارے آپ کے مسئلے ان کو بھی حل کی طرف جائیں گے. میں کہوں گی حکومت وقت بائیکاٹ کرے سب سے پہلے, اور آگے ایک قدم بڑھائے, کم سے کم یہ تو کرے کہ بائیکاٹ کرے تمام ایسی پروڈکٹ کا جو ریلیونٹ ہے اسرائیل سے, اور ثبوت دیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں, ایمان کے ساتھ ہیں, فلسطین کے ساتھ ہیں, کشمیر کے ساتھ ہیں. یہاں پر لیں گے مختصر سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.